अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे ख़ानदान में रवाज था कि लड़की के पैदा होते ही बुजुर्ग उसका रिश्ता अपने किसी करीबी अजीज़ के बेटे से तय कर देते थे। दादी ने मेरा रिश्ता फूफी के बेटे काशिफ से तय कर दिया। बचपन बेफिक्री में गुजर गया। मैट्रिक पास किया तो घर में मेरे मुस्तकबिल से मुताल्लिक बातें होने लगीं। तब मुझे मालूम हुआ कि दादी ने मेरी बात बचपन ही में तय कर दी थी, लेकिन अलमिया ये था कि आज तक मैंने अपने होने वाले मंगेतर को देखा नहीं था। फूफी कराची की रहने वाली थीं। जब वो हमारे घर आती अपने बेटे काशिफ की तारीफ़ें करती, लेकिन मुझे उनकी तारीफ़ें करना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। मैं फूफी के घर नहीं जाया करती थी। एफए का इम्तिहान दिया तो अचानक अब्बू के साथ उनके घर जाने का इत्तफाक हुआ। अब्बू मुझे उनके पास छोड़कर वापस लाहौर चले गए। वो सिर्फ 4 रोज़ रहे कि उनकी छुट्टी ज़्यादा ना थी। फूफी ने इसरार किया कि शाजिया को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दो। मैं भी वहाँ इसलिए रह गई, जानना चाहती थी आखिर काशिफ कैसा लड़का है जिसको मैंने देखा भी नहीं था और उससे मेरी शादी होने वाली थी। कम से कम उसकी आदात व अतवार तो देख लूँ, यही सोच कर रह गई। कई दिनों तक उससे बात ना की क्योंकि शर्म आती थी। उसने भी कलाम ना किया, उसकी तरफ देखती ना थी, कलाम तो एक तरफ रहा। एक दिन मुझे बुखार आ गया। तब अयादत के बहाने काशिफ ने बात की और पूछा कि कैसी तबीयत है शाजिया, दवा ली या नहीं। उसके मुंह से मुझको अपना नाम लेना अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों बातें करने लगे। यूं 1 माह बीत गया और मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गईं। मैं वापसी की तैयारी करने लगी क्योंकि भाई मुझे लेने आए थे। अगरचे दिल उदास था मगर मजबूरी थी। मेरा यहाँ से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। काशिफ से तन्हाई में बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। 2 मिनट को मैं कमरे में अकेली हुई। काशिफ इसी मौके का मुंतज़िर था। वो फ़ौरन अंदर आया और बोला, शाजिया बताओ अब कब आओगी? अब मैं नहीं, तुम हमारे घर आओगे। मैंने जवाब दिया। बस इतनी बात ही हो पाई। तभी फूफी कमरे में आ गईं और वो बाहर निकल गया। घर आई तो सब कुछ बदला बदला सा लगता था। मेरा दिल तो वहाँ ही रह गया था। अपने घर में जी ना लगा। इसी कैफियत में वक्त गुजरने लगा। काशिफ की याद एक सरमाया थी, उसके सहारे साल गुजर गया। सोचती थी जाने वो घड़ी कब आएगी जब काशिफ हमारे घर आएगा। अल्लाह ने सुन ली कि एक शाम जब मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं दर खोलने को गई, गुमान भी ना था वो होगा। गेट खोला तो सामने काशिफ था। मुझे अपनी निगाहों पर यकीन ना आया था कि वाकई काशिफ मेरे सामने है। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो घर वालों से मिला। उसने मेरे दोनों भाइयों के बारे में पूछा। तभी अम्मी ने कहा कि शाजिया जाओ, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। जब वो चाय पीने लगा तो बोला, ममानी जी चाय बहुत अच्छी है, किसने बनाई है? अम्मी बोली, शाजिया ने बनाई है। तब उसने सताइश भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और मैं शर्म से गुलाबी हो गई। काशिफ ज़्यादा वक्त मेरे छोटे भाई के साथ गुजारता था क्योंकि आमिर मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हो चुका था और अब्बू कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते थे। बड़े भाई डॉक्टर थे। वो सुबह अस्पताल चले जाते और रात को लौटते। उनके पास तो वक्त ही नहीं होता था। एक दिन अम्मी शॉपिंग करने बाजार गई हुई थीं। आमिर भैया और काशिफ किसी दोस्त से मिलने चले गए। घर में मुलाजमा और मैं रह गए। थोड़ी देर बाद भाई और काशिफ आ गए। आमिर नहाने चला गया। यही वो लम्हात थे जब हमको बातें करने का मौका मिल गया। मैंने मुलाजमा को किचन में भेज दिया। उसने पूछा, शाजिया तुमने मेरे बगैर इतने दिन कैसे गुजारे? मैंने कहा, जैसे खुशबू के बगैर फूल। फिर उसके बाद काशिफ की वापसी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन मेरा दिल न चाहता था कि वो जाए। मैंने इसरार किया कि अभी मत जाओ, जाने दो ताकि अम्मी और अब्बू को तुम्हारा रिश्ता लेने भेज सकूं। उसने जवाब दिया। फिर उसके जाने के 1.5 माह बाद ही फूफी रिश्ता लेकर आ गईं। अम्मी अब्बू तो राज़ी थे ही। फ़ौरन ही हमारी मंगनी कर दी गई। मंगनी इस कदर धूमधाम से हुई जैसे शादी हो रही हो। हमने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। उसका कोई भाई ना था, बस 3 बहनें थीं जो मंगनी पर बहुत खुश नज़र आ रही थीं। खासे खाते पीते लोग थे। उनकी अपनी फैक्ट्री थी जहां कपड़ा बनता था। मंगनी के बाद काशिफ से मेरा राब्ता फ़ोन पर रहने लगा। हम घंटों बातें करते। वो हमेशा जितलाता था कि कभी मुझसे बेवफाई ना करेगा।
کبھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ کہتا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کیں۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک جھپکتے گزر گئے۔ پھر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دے دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ساس سسر بھی مجھے چاہتے تھے۔ وہ اپنے پوتے پر جان نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ٹرک سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت اندوہناک تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہر غم کا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ میں بھی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی، اس غم سے نکلنے لگی۔ کاشف مگر ابھی تک بہت زیادہ دل گرفتہ تھے۔ ماں اور باپ دونوں کا شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ دل بہلانے کو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی چلے گئے۔ کاشف پہلے بہت خوش گفتار اور ہنس مکھ ہوا کرتے تھے، اب سنجیدہ ہو گئے، بدلے بدلے سے لگتے، گھر بھی دیر سے آتے، کسی دن تو غائب ہو جاتے اور 2-3 روز تک نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی تھی۔ پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کی مصروفیات رہتی ہیں، پہلے تو ابو سب سنبھالتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھ اکیلے پر آ پڑی ہیں، وقت دینا پڑے گا ورنہ فیکٹری امور کیسے چلا پاؤں گا۔ یہ ٹھوس دلائل تھے، میں خاموش ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے، مجھ سے دوری بڑھ گئی۔ ایک بیٹی ہو گئی، 2 بچوں کی مصروفیات نے مجھے خوب گھیر لیا۔ اب وہ کئی دن تک نہ آتے، مجھے پرواہ نہ ہوتی، میں اپنے بچوں میں مگن تھی۔ خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہوئے ہیں اور میری زندگی میں بھونچال آنے والا ہے۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کاشف مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں FA کر رہی تھی، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام زرگل تھا۔ یہ نہایت حسین لڑکی تھی اور شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت اور مثالی قد و کاٹ، سنہرے بال اور خوبصورت ستاروں جیسی دمکتی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جو اسے دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ پڑھائی میں کمزور تھی، جبکہ میں شروع سے لائق سٹوڈنٹس میں شمار ہوتی تھی، لہٰذا کلاس کی پاپولر لڑکی تھی۔ ہماری لیکچرار پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتیں اور کہتیں، شازیہ اس کی مدد کرو۔ ایسا ہی اب بھی ہوا۔ ٹیچرز نے زرگل کو میرے پاس بٹھا دیا۔ چونکہ وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے علاوہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں روز آ رہی ہیں اور وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں، لیکن بہت امیر ہیں، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ تم کو خوشی ہے؟ اس سوال پر وہ بولی، پتہ نہیں۔ تبھی میں نے جانا کہ زرگل بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھے گھر کی بہو بننے کی آرزو ہوتی ہے۔ والدین نے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا، یوں اس کی منگنی ہو گئی۔ ایک دن آیا کہ ہم دونوں میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں اس کی شادی پر بھی نہ جا سکی۔ کالج کے ایک مباحثے میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس کی تیاری میں اپنی بہترین دوست کی شادی میں نہ گئی۔ اس کے بعد میری کاشف کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اپنی گھرداری میں اتنی مصروف ہوئی کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملا کہ زرگل کہاں گئی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی نند کی بچی کو اسکول میں داخل کروانا تھا۔ میں نبیلہ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ اسکول گئی۔ وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھی ٹیچر پر نظر گئی۔ دیکھا کہ کرسی پر زرگل سے ملتی جلتی لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کلاس روم میں چلی گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی زرگل تھی۔ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئیں اور میں نے اس سے حال دریافت کیا۔ وہ مجھے اسٹاف روم لے آئی جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ مسٹریس کے آفس چلی گئی اور زرگل بتانے لگی کہ جن امیر لوگوں کے یہاں اس کا رشتہ ہوا وہ دراصل شکاری لوگ تھے جو خوبصورت کم سن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتہ کر کے بیاہ لیتے اور پھر دبئی وغیرہ لے جا کر ان سے غلط کام کراتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔
اس نے بتایا کہ میری ساس اور نندیں بھی اس بازار کی تھیں جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے۔ یہ پورا خاندان ہی اس قسم کے کاموں میں ملوث تھا۔ ان کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ بڑے لوگوں کا رسوخ حاصل تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی سے بردہ فروشی کرتے تھے۔ ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا وہ اسی طرح عورتیں لاتا اور پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ میری خوش قسمتی کہ ایک دن کسی دوست کے ساتھ ایک شخص آیا جو شریف آدمی تھا اور اس میں غیرت تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا اور جب تنہائی میسر آئی میں رونے لگی۔ اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے رو رو کر بپتا سنائی۔ تب اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کن مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا، مجھ سے نکاح کیا اور دبئی سے پاکستان لے آیا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس رہتا ہے۔ میرے پاس 1-2 دن کے لیے آتا ہے۔ اس کا وسیع کاروبار ہے۔ اس کو اپنے کام کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ میں تنہائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی تھی تو میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں ملازمت کر لو، یوں تمہارا دل بہل جائے گا۔ تبھی میں اسکول میں پڑھانے آ جاتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند نے اسکول کے نزدیک ہی گھر لے دیا جہاں میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ دن میں وہ اسی اسکول میں چپڑاسن ہوتی ہے۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میرے ساتھ گھر آ جاتی ہے، رات کو بھی ساتھ رہتی ہے۔ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی، ان کا نام کاشف ہے اور وہ کپڑے کی فیکٹری کے مالک ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، تاہم سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کا یہ نام ہو اور اس کی بھی فیکٹری ہو، کیونکہ کاشف تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن یہ یقین نہیں کر سکتی کہ کاشف دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکول کی چھٹی ہو گئی۔ میں نے نند سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، میں ذرا زرگل کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ یہ میری گہری سہیلی ہے اور مدت بعد ملی ہے۔ اس کا گھر نزدیک ہی ہے۔ نند میرے گھر چلی گئی اور میں زرگل کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے مکان میں داخل ہوتے ہی پہلا تیر جو میرے دل پر لگا وہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر تھی۔ یہ زرگل اور کاشف کی اکٹھی فوٹو تھی جس میں زرگل دلہن بنی ہوئی تھی اور کاشف اس کے ساتھ دلہا کے طور پر موجود تھے۔ تصویر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، زرگل کیا یہی تمہارے شوہر ہیں؟ ہاں، وہ بولی۔ خدا ان کو سلامت رکھے، بہت اچھے انسان ہیں، مجھے شرافت کی زندگی دی ہے، ورنہ آج میں کہاں ہوتی، گندگی کی دلدل میں، اور میرا کیا حال ہوتا۔ اس نیک انسان نے میری زندگی بچائی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ واقعی میں نے سوچا ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ تاہم مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں گرتے گرتے بچی۔ خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور زرگل سے کہا، واقعی تم خوش قسمت ہو کہ تم کو کاشف جیسا شوہر اور مجھ جیسی رحم دل سوکن ملی ہے، ورنہ آج نہ جانے کیا ہوتا اگر تم میری سہیلی نہ ہوتی اور تمہارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ گھر آ کر میں نے کاشف سے کافی جھگڑا کیا کیونکہ میرا دل اور ذہن سوکن کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ تاہم مرتا کیا نہ کرتا۔ جب شوہر نے واسطے دیے اور یقین دلایا کہ زرگل کو برائی سے بچانے اور شرافت کی زندگی دینے کے لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، تو میں رو دھو کر خاموش ہو گئی۔ کیا کرتی؟ اگر زرگل کو نکلوا دیتی تب بھی ضمیر ملامت کرتا اور میں خدا کے سامنے گناہگار ہو جاتی، کیونکہ اس کا اب کوئی اور نہ تھا۔ ماں باپ اس کی جدائی کے صدمے سے چل بسے تھے، پھر دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دن کاشف نے ہمیں علیحدہ گھروں میں رکھا، لیکن جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کو میرے گھر لے آئے کہ اکٹھے رہنے میں آسانی تھی۔ تب سے آج تک ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ زرگل مجھے بڑی بہن کا درجہ دیتی ہے اور میرے قدم چومتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مجھے راحت اور آرام پہنچائے۔ میرے بچوں کے کام محبت سے کرتی ہے، میں بھی اس کے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب کاشف اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اس کے کمرے میں ہوتے ہیں مجھ پر قیامت سے گزر جاتی ہے۔ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مرد جتنا بھی پارسا ہو اس پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ دوستوں، میاں بیوی میں باہمی الفت و محبت ایک اچھی ازدواجی زندگی کا جزو ہے، لیکن بعض اوقات ایسے حالات و واقعات پیش آ جاتے ہیں
کہ ساری زندگی ایک ساتھ گزارنے کے عہد و پیمان کرنے والوں کو جدا ہونا پڑتا ہے۔ کبھی یہ صورتحال ایک ساتھی کی دائمی جدائی کے سبب پیش آتی ہے اور کبھی دونوں کو ناگزیر وجوہات کے بنا پر باہمی فیصلہ کر کے الگ ہونا پڑتا ہے۔ لیکن زندگی کی دوڑ میں اکیلے بھاگنا ممکن نہیں۔ مرد ہو یا عورت، اسے ہر موڑ پر سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے دوسری شادی کا فیصلہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اسلام میں مرد کو بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مرد ایک سے زائد بیویوں کے جسمانی اور مالی حقوق ادا کرنے اور ان کے درمیان برابری رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد برابری کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اس میں جسمانی یا مالی طاقت نہ ہو کہ وہ بیویوں کا نان نفقہ پورا کر سکے یا عدل نہ کر سکتا ہو، تو ایک پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں دوسری شادی درست عمل نہیں، کیونکہ دوسری شادی جذباتی اور جسمانی سہارے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب یہ دونوں توقعات پوری نہ ہوں تو شادی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری شادی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک تو شرعی حکم پر عمل کرنا، پہلی بیوی کا جسمانی طور پر بچے جننے کا اہل نہ ہونا، مرد کا جنسی طور پر دوسری بیوی کا حاجت مند ہونا، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی یا عدم مطابقت۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ محض خاندانی رسم و رواج کے باعث بھی ایک سے زیادہ شادیوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کثرت اولاد کی وجہ سے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو سماجی طور پر ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ اسے اپنی شریک حیات کے ساتھ غداری یا بے وفائی کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوسری شادی کوئی گناہ نہیں، لیکن اس سے جڑی سماجی بدنامی اتنی مضبوط ہے کہ یہ نہ صرف دوسری شادی کرنے والے شخص بلکہ اس کی فیملی کے لیے بھی مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ ان پر تنقید ہوتی ہے، انہیں سماجی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جذباتی پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ عرب معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک سے زیادہ شادیاں عام ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5 لاکھ سے زائد سعودی ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپ وغیرہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہاں ایک ہی بیوی رکھنے کی اجازت ہے اور اس کے حقوق اتنے ہیں کہ طلاق کی صورت میں آدھی جائیداد بیوی کے نام کرنا ہوتی ہے۔ عرب ممالک میں دوسری شادی کی بہتات ہے، کیونکہ وہاں دوسری شادی کا مطلب ہے کہ 2 ایک جیسی عورتیں۔ عرب خواتین جانتی ہیں کہ وہاں مردوں کے لیے دوسری شادی کرنا عام ہے، اس لیے شوہر کا ان پر سوتن لا کے بٹھانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی دوسری شادی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ضرور پہلی بیوی میں کوئی کمی ہوگی، وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے میں ناکام رہی ہے، تبھی شوہر کو دوسری شادی کرنا پڑی۔ اور یہ بات پہلی بیوی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی کہ جس گھر کی وہ مالکن ہے اسی گھر میں کسی دوسرے کو حصے دار بنا دیا جائے۔ دراصل ہمارے معاشرے کی بنیادیں صدیوں پرانی ثقافت پر استوار ہیں۔ ابھی تک پرانے رسم و رواج اور ثقافت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ ہمارے ہاں دوسری شادی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پہلی بیوی کے حقوق کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس وجہ سے پہلی بیوی کو ترس اور رحم بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر مرد اسی بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ جوش میں آ کر اعلانیہ یا خفیہ دوسری شادی تو کر لی، لیکن بعد میں عدل اور برابری نہیں کر پایا۔ ایک عورت بھی اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اسی لیے رضامند نہیں ہوتی کہ عام طور پر خاوند دونوں بیویوں کے درمیان میانہ روی قائم نہیں رکھ پاتا، گھر اور بچوں کی تربیت اور ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی جانب جھک جائے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ تو دوسری شادی کے شوقین مرد اسلام کے یہ احکام بھی یاد رکھیں، اگر دوسری شادی کرنی ہے تو دونوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔